अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन और क़ारीन कराम। मनक़ुलात मीडिया ग्रुप हम आपको अपने प्रोग्राम तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहते हैं और हमें बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब के इस प्रोग्राम को हमारे नाजरीन बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया कि इल्म जब भी किसी भी दरवाजे पर दस्तक देता है वो दरवाज़ा कुशादा हो जाता है और यही हमारी नीयत है कि हम इल्म के ज़रिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे पे दस्तक दें। जब आप बहुत बुरे हालात में रह रहे हों तो आप ख्वाब देखते हैं एक ऐसे निज़ाम का, एक ऐसे अहद का जिसमें हर चीज़ बेहतरीन हो, और यही अफलातून ने किया। वो दौर इस कदर पुराशोभ था, अफरा तफरी का आलम था, जुल्म बर्बरियत इतनी थी कि इसे किसी न किसी तरीके से लोगों को बताना था कि ये गलत हो रहा है। और उसने सबसे जो खूबसूरत बात की है तौहीद के हवाले से वो ये है कि अल्लाह एक है। उसने जो कुछ पैदा किया है वो नक्स से पाक है, वो बिल्कुल उसमें कोई कमी कोई खामी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर ये बात सही है तो ये बुराई कहां से आई। इसको उसने दूर किया, इस एतराज को, इस बात से कि जो मटीरियल जिससे बनी है ये दुनिया, उस मटीरियल में कुछ ऐसी चीजें थीं, यानी वो उस मादियत में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनकी वजह से हमें ये तमाम बुराइयां जो हैं ये नजर आती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर साहब के तमाम लेक्चर्स को ट्रांसक्राइब करना भी शुरू कर दिया है और डॉक्टर साहब के लेक्चर्स को हम उर्दू ज़बान में अभी ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और पहला लेक्चर हमने ट्रांसक्राइब करके अपने मनक़ुलात.com उर्दू अखबार के वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिया है और जल्द ही इन लेक्चर्स को हम इंग्लिश और जर्मन ज़बान में भी ट्रांसक्राइब करेंगे, जो कि हमारे मैगज़ीन मनक़ुलात मैगज़ीन में हम लोग शाया करेंगे, ताकि ये इल्म का ज़रिया या समंदर जो है वो हर शख्स तक हर ज़बान में पहुँच सके। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने कीमती वक्त में हमारे नाजरीन के लिए, मनक़ुलात के लिए टाइम निकाला। जैसा कि पहले भी अर्ज किया था कि आज के प्रोग्राम का मौजू है अरस्तु। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं और आपके और नाजरीन के दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होता हूँ, मैं आपको सुपुर्द करता हूँ प्रोग्राम कि आप जो है अरस्तु पे हमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका। थोड़ी सा इब्तदाइया कलमात कुछ अर्ज करूंगा कि वो तहरीक जो शुरू हुई थी सुकरात से और उसने एक जज्बाती और इंतहाई गहराई की सूरत इख्तियार की अफलातून में। अरस्तु जो तालिब इल्म था, स्टूडेंट था अफलातून का, वहां तक आके ये जिसको हम खालिस फलसफा कहते हैं जी, उसकी शक्ल इसने इख्तियार की। तो आज मैं उसके तमाम फलसफे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि हमारा मौजू है नजरिया तौहीद, इसलिए मैं अरस्तु के बारे में सिर्फ वो बातें आपसे अर्ज करूंगा जिनका दायरा जो है वो हमारे मौजू के गिर्द घूमता है। अरस्तु बुनियादी तौर पे जिसको हम कहते हैं फील्ड का आदमी था। इसने अपनी जो लाइसियम बनाया, अफलातून की का नाम अकेडमी था, इसका नाम था लाइसियम, जहाँ ये स्कूल में पढ़ाता था।
تو اس میں اکثر چلتے پھرتے نباتات حیوانات کو دکھاتا تھا اپنے طالب علموں کو اور گفتگو کرتا تھا. اس سے اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا, اور یہ اگر کہیں آپ کو دقیق نظر آئے تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور کلیریفیکیشن بھی چاہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کہیں کہیں یہ تھوڑا سا دقیق ہو جائے گا. جی ہاں, ضرور ضرور. تو اس نے دیکھا کیا, اس کی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں جو سب سے اہم ہے اس کا نام ہے فزکس, دوسری ہے میٹا فزکس. تو یہ زیادہ میری گفتگو جو ہے آج یہ انہی دونوں پہ محیط ہوگی. اس نے دیکھا کہ ہر چیز متحرک ہے اس کائنات میں, خواہ زمین ہے, انسان ہیں, پودے ہیں, جانور ہیں, یا پلانٹ ہیں, سٹارز ہیں, ہر چیز متحرک ہے. یہ حرکت میں کیسے آئی؟ اس کے لیے اس نے جو اصول بنایا وہ اصول آج تک علم الکلام میں بھی استعمال ہوا ہے, لاجک میں بھی استعمال ہوا ہے. وہ ہوتا ہے کازز کی تلاش کرنا, اسباب ڈھونڈنا. یہ اس لیے کر رہا ہے, کش شکل کیوں ہے, زمین کیوں گھومتی ہے, سورج اپنے مدار میں کیسے چلتا ہے, چاند کیا ہے. یہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ تو ہوا ہے ہماری مقدس کتابوں نے, لیکن کبھی ان پہ غور نہیں کیا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جی. اور اکثر ہمارے ہاں بھی عیسائیت کی طرح یہ رواج پیدا ہو گیا کہنا کہ کسی حد تک سوال پوچھو, اس سے آگے نہ جاؤ. فلسفے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فلسفے میں آپ آخر تک جاتے ہیں اور ہر سوال پوچھتے ہیں. تو ارسطو نے یہ جب سلسلہ شروع کیا سوال پوچھنے کا, تحریک کیوں ہے, چیزیں متحرک کیوں ہیں, کیا ان کے پیچھے کوئی ہے ایسا ایجنٹ, کوئی ایسا بہت بڑا کوئی عمل جو اس کو متحرک کرتا ہے. تو اس نے جب اسباب پہ غور کیا تو اس نے کہا کہ آخر میں ہم پرائمری کاز, جس کو عربی میں اکثر ہم اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں, مسبب الاسباب. جی ہاں, کازز کو کریٹ کرنے والا, اسباب فراہم کرنے والا. یہ جو کش شکل ہے, یہ جو ان کی گردش ہے مختلف سیاروں کی, انسانی زندگی میں جو حرکت ہے, پلانٹس اگتے ہیں, جانور گھومتے پھرتے ہیں, ان کے پیچھے جو تحریک ہے وہ کسی ایسی طاقت کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ غیر مرئی ہے. اور وہ غیر مرئی ہونے کے ساتھ ساتھ خود متحرک نہیں ہے. یہ بہت اہم پہلو ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ. یعنی وہ مستحکم ہے, کیونکہ اگر وہ خود متحرک ہوگی تو اس میں تغیر آئے گا, اور جس چیز میں تغیر آ سکتا ہے وہ کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے متحرک نہیں رکھ سکتی. تغیر کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے. جی, تو ارسطو نے یہ بتایا کہ جو طاقت ان کو کر رہی ہے, ان کو حرکت دے رہی ہے, وہ خود حرکت نہیں کرتی, یعنی وہ خود تغیر پذیر نہیں ہے. وہ اس قدر مستحکم ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کو ہلانے کی. تو وہ پرائمری کاز, فرسٹ کاز. اکثر ہمارے سائنسدان دوست اور دوسرے لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, یہ اس نے پیدا کیا, یہ اس نے پیدا کیا. وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا. تو ارسطو کہتا ہے کہ یہ سوال آپ اس وقت پوچھیں گے جب کوئی ایجنٹ آپ کو اور نظر آئے گا. اس کے بعد زمین کو تو ہم ایک ایجنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہم نے پوچھا کہ زمین کو اس نے پیدا کیا. اور اگر جس دن آپ کو خدا نظر آ جائے گا اس دن آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تمہیں کس نے پیدا کیا. اس لیے وہ غیر مرئی ہے تاکہ وہ آخری سبب کے طور پہ ہمارے سامنے وجہ فرمایا کتاب فزکس میں دیا. اب اس میں کچھ مسائل آ گئے. مسائل کیا ہے ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. یہ ایک سٹرکچر ہے, اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا, اور ضرور کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا. تو پہلی بات جو ذہن میں رکھیے کہ جو تحریک دینے والا ہے
جی وہ خود غیر متحرک ہے، مستحکم ہے، لیکن جو اس کی تخلیق ہے ہر چیز وہ حرکت میں ہے، حرکت وہ متحرک ہے۔ دوسری بات، جتنے اسباب ہیں آپ ڈھونڈیں دنیا کی کریشن سے لے کے، ہماری عقل سے لے کے ہماری قوت سماعت، قوت جو کچھ آپ دیکھیں، ان کے اگر آپ اسباب تلاش کریں گے تو یہ تمام اسباب ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے، اور وہی ہے جو پہلا سبب ہے جو مسبب الاسباب بھی ہے۔ تیسری بات، وہ غیر مرئی ہے، اس لیے آپ اس طاقت تک پہنچتے تک سوال نہیں پوچھ سکتے۔ اگر آپ کو کوئی دکھے گا، کوئی نظر آئے گی چیز، تو تبھی پوچھیں گے نا کہ یہ جی ہاں کہاں جی ہاں، ہے۔ بجا فرمائیں بجا فرمائیں۔ جی جی۔ اگلی بات، تو پھر ہے کیا؟ یہاں پہ اس نے فلسفہ لایا ہے، خالص اور پیور فلسفہ۔ وہ کہتا ہے فکر کی اگر کوئی انتہائی اور اعلیٰ ترین حقیقت ہو سکتی ہے تو وہ ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم گاڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے تو صرف کن کا لفظ سنا ہے، جی ہاں، لیکن کن کہاں سے آیا ہے؟ وہ اس اعلیٰ ترین فکر کے سلسلے میں آیا ہے جو سبب بنی ہے ان تمام چیزوں کا۔ اب میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے بھی خیال ہوتا تھا، میرے غیر مسلم دوست پوچھتے تھے کہ یار کیسا ہے تمہارا خدا؟ ہر وقت اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اپنے بارے میں باتیں کرتا ہے، میری ذات سبحان ہے میری یہ۔ اس گانٹھ کو، اس عقدے کو جی ارسطو نے کھولا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ سننے کے لائق ہے، Yes. بہت ہی اعلیٰ اس نے دیا ہے اس کا جواب، کہ جو اعلیٰ ترین خیال آ سکتا ہے اعلیٰ ترین فلسفے میں، وہ ادنا نہیں ہو سکتا۔ بجا فرمائیں۔ میں اس کو دہراتا ہوں، اگر آپ بہت اونچائی پہ کھڑے ہوں گے تو جو اس اونچائی سے آپ دیکھ سکیں گے وہ گہرائی میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ بالکل بجا فرمائیں۔ تو اللہ تعالی کا جو تھاٹ ہے وہ اس کا تھاٹ اسی کے بارے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، اللہ کو کون جانتا ہے سب سے اچھا؟ خود اللہ۔ تو کوئی ایسا اور تھاٹ اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری سمجھ میں، ہمارے ادراک میں جو چیزیں آتی ہیں ہم ان کے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین جو فکر ہے وہ صرف اسی کی ذات میں آ سکتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ اسے پتا ہے وہ کیا ہے، ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ مرحلہ، اور یہ ابن رشد نے بڑی خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا ہے آرگومنٹ کے طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف جو کلام پاک میں ہے وہ اسی بات کی غمازی کرتی ہے، اسی بات کا ثبوت ہے کہ سوائے اس ذات کے اپنے آپ کو اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہم جو اس کی جھلک دیکھتے ہیں، یہ ابن العربی کا بھی ایک بڑا خوبصورت بیان ہے فتوحات مکیہ میں، کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، یہ تو بنیاد کرتا ہے ہماری آنکھوں میں، سنتے ہیں ہماری سماعت، یہ تمام چیزیں انتہائی محدود ہیں، اور اسی دائرے میں رہ کے جب ہم سوچتے ہیں خدا کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں یا ایون اپنے نبی کے بارے میں، تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ذہن جو ہیں یہ سوچتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف سننی ہے تو اللہ کے منہ سے سنیے، نبی کی تعریف سننی ہے تو اللہ سے سنیے، کیونکہ آپ کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ لیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی جب کراتا ہے تو وہ کراتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے اس نبی کو بھیجا تمہارے پاس۔ اس کو وہ اپنے لیے ایک باعث فخر چیز سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ ارسطو کا یہ جو سٹرکچرل سلسلہ ہے، یہاں پہ بہت سی چیزوں کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی
اور فزکس کی دنیا جو ہے یہ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا اس کا. فزکس کی دنیا وہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد کون سی دنیا ہے؟ اس کے بعد ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس کا بنیادی طور پہ مطلب ہے مابعد طبیعیات. اس کے بعد کیا ہے؟ اور اس نے تھیولوجی کہا ہے ارسطو نے کہ یہ الہیات ہے. یعنی پھر آپ اس کی ذات کے بارے میں سوچیں گے، فزکس سے آگے جائیں گے تو اس کی ذات کے بارے میں سوچیں گے. اور چونکہ آپ کی سوچ محدود ہے، آپ پھر مرہون منت ہوں گے اس اعلیٰ فکر کے جو وہ اپنے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے. یہ سٹرکچر سمجھ آیا کچھ؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں، میں نے ویسے سوال تو میرے ذہن میں تیار ہو چکا ہے، وہ آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر بیچ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں ایک سوال. ہاں کیونکہ ہم نے ابھی ذات کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے جی، اور غیر مرئی بھی ہے اور ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. لیکن یہاں ہمارے پاس مختلف فلسفیوں نے اسلامی فلسفے میں اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات کے ذریعے بھی سمجھایا گیا ہے. جی جی جی. تو کیا یہ جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، فلسفے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان، ذات تو مسبب الاسباب ہے، جی نظر بھی نہیں آ سکتی، لیکن صفات اس کی نظر آتی ہیں. جی. تو یہ جو ہے یہ ہم اسلام میں جو اس سے پہلے اسلام میں اللہ خدا کی ذات اور صفات کا بیان کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کچھ تو آپ کو نظر آئے گی اس میں. بہت پہلے جو یہ زرتشت کے خیالات میں نظر آئے گی کہ وہ کتنی اچھائی ہے، کتنی خوبصورتی ہے، اور اس کو اتنا ہی خوبصورت اجاگر کرنے کے لیے اس نے دوسری جو اپوزٹ پاور ہے وہ پیدا کی ہے. لیکن چونکہ ہمیں آثار نہیں ملتے کوئی کہ ان لوگوں نے مزدکیت یا کوئی زرتشت کے حالات پڑھے تھے، تو ارسطو کو مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ اپنی آبزرویشنز ہیں، اس کا اپنا مطالعہ ہے، اور یہ اس بات پہ کہتا ہے کہ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ بڑی بات اس نے کی ہے. کیا واقعی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی صفتیں جانتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اس لیے اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جو شاید بعد میں ہمیں خیال آئے کہ ہاں وقتی طور پہ ہم سمجھیں گے کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے. جی ہاں. کیوں صفت ہے نہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ دیکھیے نا، آپ اس وقت صرف اپنی عقل کو ترازو سمجھ کے اس میں ڈالیے، ایک طرف بانٹ ڈالیے اپنے سوالات کے، دیکھیے جواب کہاں سے ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ رحم کرتا ہے انسانوں پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ یہ کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال کرایا ڈاکٹر صاحب، اور اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خود فرمایا ہے کہ وہ رحیم ہے. تو وہی بات ہوئی نا، وہ اپنے بارے میں خود بتاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ اس لیے بتاتا ہے. اچھا، اب اس نے بغیر وجہ کے نہیں ہے کئی بات. سبحان اللہ. اس سے تو فلسفے کا سارا جو محل ہے وہ گر جائے گا نا. ارسطو کہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں نا، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ انسان پہ رحم کرتا ہے، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، ہم بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے. یہ تمام ہمارے اپنے تاثرات ہیں اس کی ذات کے بارے میں. سبحان اللہ. اس میں وہ مبرہ ہے، وہ آزاد ہے ان تمام انسانی احساسات اور جذبات کے جو ہم پہ. اور میں اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہ ناراض ہوگا، کوئی ایسا کام کرو جس سے اللہ میاں خوش ہو جائے. تو تغیر آ گیا نا اللہ کی ذات میں. پھر ناراضگی سے خوشی، خوشی سے ناراضگی،
جی تغیر آپ نے لے آئے نا، اس کی صفت میں تو ہے ہی نہیں تغیر. تو اس لیے ارسطو نے، اور عیسائیوں کو یہ پسند نہیں آئی تھی بات، کیونکہ عیسائیوں کا جو نظریہ تھا گاڈ کی لو اتنی ہے کہ اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا، اور ایک ہی بیٹا تھا، اس نے انسانی گناہوں کے لیے وہ قربان کر دیا. تو اس لیے اس کی تعلیمات کو بین کر دیا تھا ارسطو کی عیسائیت کی دنیا میں. جب ابن رشد نے اس پہ لکھا اور اس کو انٹروڈیوس کیا تو یہ کتاب پوپ نے بین کروا دی تھی کہ یہ اس کے جو کامنٹری ہے ارسطو پہ اس کو نہ پڑھایا جائے، ورنہ ہمارے سارا جو ڈھانچہ ہے عیسائیت کا وہ گر جائے گا اس سے. ہمارا اس لیے نہیں گرتا کہ ہمارے پاس یہ نظام اتنا مضبوط ہے. جی ہاں، اس کی جڑیں اس قدر انسانی فکر میں ہیں، احساس میں بھی ہیں، فکر میں بھی ہیں. اکثر ہم لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے صدر کا ذکر کیا ہے کلام پاک میں، جس کو سینہ کہتے ہیں، قلب کا ذکر کیا ہے. اور آپ تو صوفیہ کرام سے ماشاءاللہ تعلق رکھتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ قلب کی کتنی قسمیں ہیں، ماہیت کیا کیا ہوتی ہے. یہ احساس ہے، کیونکہ انسان کو سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے وہ احساس ہوتا ہے. احساس اس وقت تک، یہ فکرہ ذرا غور سے سنیے، احساس اس وقت تک کسی حقیقی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک وہ فکر میں منتقل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سمجھے آپ میری بات؟ سمجھ گیا. مجھے احساس ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، فکر کہتی ہے اس کے لیے کچھ کرو. جب وہ میں کروں گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا تو یہ آپ نے احساس کیا اس بات کا نا، تبھی تو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو فکر جو ہے جی، تو اس لیے اس ماہیت کو لانے کے لیے، اس خیال کو، اس احساس کو ایک شکل دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو فکر کی منزل سے گزارا جائے. اور اس لیے ارسطو نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے جذبات اور خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں وہ ہماری اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یا ان سے درگزر کرنے کے لیے ایک اپیل ہے. اور وہ اپیل چونکہ اس نے ہمیں کہہ دی ہے کہ تم یہ کرو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام صفات اس میں موجود ہیں، حالانکہ اس کی صفت آپ جان ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ ارسطو نے ایک اور بات کی ہے، اور یہ بنیادی فرق آتا ہے یہاں پلیٹو اور ارسطو کے خیالات میں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا ہمارے صوفیہ کرام کے درمیان دو فلسفیز ہیں، وحدت الشہود اور وحدت الوجود. وجود. تو ارسطو یہاں پہ جا رہا ہے وحدت الشہود کی طرف، کہ وہ الگ ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس کا حصہ بنا دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی تخلیق خود کی ہے اس نے پھر اپنی. آپ سمجھتے ہیں یہ؟ سمجھ گیا. اس لیے یہ بہت ضروری تھا بتانا میرے لیے کہ ہم نے بہت کچھ سوچا ہے جو ہمارے علماء نے اور صوفیہ کرام نے جس چیز پہ اپنا وقت گزارا ہے، خیالات ہم تک پہنچائے ہیں، ان میں کس حد تک اس فکر، اب میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ارسطو کو پڑھا تھا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ابن رشد کے اوپر فتوے لگے، کچھ ہوا، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے جنازہ میں کون شریک ہوا تھا؟ ابن العربی. ابن العربی ابن رشد کے جنازے میں شریک ہوا. اور ابن العربی کا جو مقام ہے اس میں طریقت میں اور صوفیہ کرام کے نزدیک وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے. اور اگر کوئی اس میں ایسی چیز ہوتی تو یہ تو اپنے دور کے ایک ملا سے ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ تمہارے پیر کو میں نہیں مانتا. تو پھر ابن العربی نے اپنا واقعہ سنایا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی، بہت مجھ سے ناراض تھے، خفا تھے کہ تو اپنے اس جو عالم ہے تیرے شہر کا، اس سے ملتا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ میرے پیر کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا.
تو آپ نے فرمایا وہ مجھے تو مانتا ہے نا، میرا کلمہ تو پڑھتا ہے، تو کیا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا ہے کہ جو میرا کلمہ پڑھے اس سے نہیں ملنا چاہتا؟ اپنے پیر کو تو نے بنایا ہوا ہے اسٹینڈرڈ۔ تو ابن العربی کہتے ہیں میں دوسرے دن ان کے پاس گیا، ان سے معافی مانگی، اور اس طرح سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا دنیا میں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جی ہاں جو کچھ ہم چاہتے ہیں، یہ وہی مجموعہ ہے، وہی شعر جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ اکبر آبادی نے تو خیر اس کو ایک اور طرز میں استعمال کیا ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ ہر انسان کی فکر اس کی سوچ اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ شعر یاد ہے نا آپ کو، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں اکبر آبادی کا جی پورا؟ ہاں جی ہاں تو اس لیے تصور خدا جو ہے وہ دنیا کی، آپ یہ جو کریشن ہے، یہ جو تخلیق ہے کائنات کی، اس سے آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی طاقت کتنی ہے اور اس میں کیا کیا صلاحیتیں اور قوتیں ہیں۔ باقی جو کچھ ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ ہماری اپنی آرزویں ہوتی ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور چونکہ اس نے وہ تمام خصوصیات جو اعلیٰ ترین منزل میں اس کے پاس ہیں، ان میں سے تھوڑی تھوڑی دیکھنے کی، جاننے کی، سننے کی، محبت کرنے کی، ایون کسی حد تک تخلیق کرنے کی، یہ ہمیں جو اس نے ودیت دی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے وہ قطرے ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں دجلہ کو دیکھنے کی، جس میں ہم سمندر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ارسطو کہتا ہے کہ کبھی یہ سوچنا بھی نہ کہ اس کا نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہے، وہ نہ آپ کے گڑ گڑانے سے، نہ آپ کی دعاؤں سے تبدیل ہوگا، نہ اس میں کوئی خلل پڑے گا۔ ہاں، آپ اپنی تسلی کے لیے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے خود۔ یہاں پہ وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اب میں استعاروں کی طرف آتا ہوں جو اس نے استعمال کیے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ کہتا ہے، میں ترجمے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پرفیکشن کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور استعارہ آپ لگا ہی نہیں سکتے، صحیح، جس کو سبحان یعنی بغیر کسی نقص کے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور جو آپ کو کہیں مادیت میں نقص نظر آتا ہے اس دنیا کی تخلیق میں، یہ مادیت کی نظر میں ہے، اس کے نزدیک نہیں ہے، بالکل نہ صحیح اس کا فرمایا۔ نقص ہے کوئی اس میں۔ اچھا، اب اس کی اس نے 4 سٹیجز بتائی ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم چیز بناتے ہیں اس میں اور جو اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ یہ دقیق تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، عرض کروں؟ آپ بتائیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز بنانا چاہیں، میں کیا مثال دوں، مثلا آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سب سے پہلے آپ کیا سوچیں گے؟ نقشہ اس کا بنائیں گے۔ نقشہ ذہن میں آئے گا نا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور نقشہ کیوں ذہن میں آئے گا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا۔ ٹھیک ہے، ضرورت، وہ ضرورت بالکل سطحی بھی ہو سکتی ہے، وہ ضرورت آپ کے مہمانوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ماشاءاللہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، کوئی اکیڈمی چلا رہے ہیں، کوئی دفتر چلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ وہ نقشہ بنائیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا یہ پہلا قدم جو ہے، وہ فکر جو ہے جی نقشے والی، یہ مرہون منت ہے آپ کے اسباب کی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک، نمبر 2، بن گیا نقشہ۔ اب آپ نے اس کی شکل سفید بنانا ہے، براؤن بنانا ہے۔ شکل کیسی ہوگی؟ کمرے یہ ترچھی چھت والے بنانے ہیں، یعنی اس کی شکل آئے گی، فارم آئے گی۔ اچھا، فارم کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ فارم کا آئیڈیا آپ کو ملے گا یہ جس وجہ سے آپ وہ گھر بنا رہے ہیں۔ یہ ہیگل نے بعد میں آ کے بڑی خوبصورتی سے
اس کو ایکسپلین کیا، لیکن میں ارسطو کی زبان استعمال کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ بارش سے روکے گا آپ کو وہ گھر، دھوپ سے بچائے گا آپ کو وہ گھر، بہت تیز ہوا چلے گی تو اس سے بچائے گا. اس کی شکل جو ہوگی وہ بھی مرہون منت ہوگی فورن ایلیمنٹس کے، بیرونی عناصر کی، تو اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہوگا. تیسری بات، سب کچھ ہو گیا، مٹیریل آ گیا، اب آپ کو ایک میسن چاہیے، معمار چاہیے، مزدور چاہیے، وہ ہاتھ چاہیے جو سیدھی اینٹیں لگا سکیں، جو صحیح کھڑکیاں بنا سکیں. تو وہ بھی پھر آپ کی جو عمارت ہے وہ ایک اور اس میں سٹیج آ گئی. اور فائنلی پھر وہی سوال پوچھا جائے گا آپ سے، آپ نے لوگوں کو بلایا کہ آئیے جی گھر تیار ہو گیا ہے، وہی سوال وہ پوچھیں گے کہ ان کو تو معلوم نہیں نا، وہ آپ کو پتا تھا کہ یہ بنایا کیوں ہے آپ نے، چشتی صاحب اتنا بڑا اتنا خوبصورت گھر کیوں بنایا، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ وہ آپ نے جس ضرورت کے تحت بنایا ہے آپ نے وہ بیان نہیں کی. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ارسطو کہتا ہے کہ ہم یہی چیزیں، یہ جو 4 سٹیپس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اسے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. سبحان اللہ. نہ وہ بیرونی عناصر کے دباؤ میں آ کے اس نے بنایا، نہ کوئی اس کو ضرورت تھی، کیونکہ جب آپ یہ چیز ایڈ کر دیں گے اس کی کریشن کے تو پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر تغیر آ گیا. تو ایٹرنیٹی، بلکہ اس کا انگریزی میں اس کا کوئی خوبصورت ترجمہ اردو میں ہو سکتا ہے ایٹرنل سیلف کنٹمپلیشن. یہ ایک ایسی اس کی خصوصیت ہے، ایسی صفت ہے جو آپ بغیر کسی کانٹراڈکشن کے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے، ایٹرنلی سیلف کنٹمپلیٹنگ. اور اسی ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب، اچھا بیچ میں بند ہو گئی تھی ریکارڈنگ. ہمارا آخری آپ جو بات کر رہے تھے ایٹرنلی پہ آپ نے بات شروع کری تھی وہ، لیکن اس سے پہلے جو جہاں پہ ہماری ریکارڈنگ تھی وہ ڈفرینٹ ہو گئی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کے چاروں صفات کو جو ہم اپنے گھر کے لیے بنائی ہے، اس کی چاروں سوچ کو ہم نے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے آپ وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم پہچانتے اگر وہ یہ سب کچھ تخلیق نہ کرتا. تو کسی نے مولا علی سے یہ پوچھا سوال کہ آپ نے اللہ کو اپنے نبی کے ذریعے پہچانا یا کسی اور طریقے سے؟ سبحان اللہ. اب جواب سنیے مولا کا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے محمد کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب اس بڑا یہ نازک مرحلہ تھا. مجھ سے اگر پوچھتا تو میں یہی کہتا ہاں نبی نے بتایا مجھے کہ یہ تمہارا اللہ ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی خصوصیات ہیں. تو وہ پھر آگے سے مجھ سے پوچھتا تو اس کا مطلب ہے تمہارا خدا جو ہے اس کی پہچان جو ہے وہ مرہون منت ہے کسی اور کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سمجھے یہ بات؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. یہ ذہن میں ارسطو نے کہا کہ یہ آپ رکھیں ذہن میں کہ وہ بالکل الگ ہے ان چیزوں سے، اور اس میں کوئی وہ ذریعہ یا کوئی وہ ایسا خیال بروئے کار لا کے اس دنیا کی تخلیق کائنات کی یا انسان کی تخلیق نہیں کی کہ وہ واجب تھی اس پہ یا اس کو ضرورت تھی یا کوئی ہاتھ ایسے چاہیے تھے کام کرنے کے لیے، اس کو نہیں. تو اس لیے جو لفظ کن آیا ہے وہ بذات خود ایکچویلٹی آف دیٹ تھاٹ ہے.
کیونکہ سبحان اللہ، کن آنے سے پہلے فکر تھی نا ایک، تو وہ ہاں فکر ہی ایٹرنل ہے، اصل بات وہی فکر ہے. تو اس لیے ابن العربی نے کہیں یہ بات کہی ہے، جو کہ اب فزکس کے ایکسپرٹ بھی جو ہیں اس میں بلیو کرتے ہیں، سبحان اللہ. کہ کن کہہ کے اللہ میاں نے اس کو روکا نہیں. تو اس کا مطلب ہے چل رہا ہے سلسلہ کن کا ابھی. وہ اس کا قائم ہے. مطلب ہے، ہاں وہ سائنسدان کہتے ہیں یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے. اور جی ہاں، جی ہاں، جی تو ہاں. تغیر جو ہو رہا ہے نا دنیا میں، تغیر ثبات کو ہے زمانے میں، یعنی ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہی ہے نا وہ شعر. یہ تو صرف اگر کوئی چیز نہیں جس میں تغیر، اس سارے سلسلے میں، ساری کائنات میں، وہ صرف وہ تو گریٹ موور ہے جو مسبب الاسباب ہے، اس میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اب میں جی اچھا، اب میں اس کو تھوڑا سا اور آپ کے پاس وقت ہے نا؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. نہیں میں ڈاکٹر اس کو صاحب، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے تو یہ آپ کی مشہور کن گفتگو کے لیے اس سوال کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی. جی جی اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ایک آلموسٹ اس کے ہم آ رہے ہیں، اس کی جو بنیادی بات ہے، تو پھر کیا کیا جائے. سوال پوچھا اس کے اسٹوڈنٹس نے، تو کیا ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ کیا ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ جی. کیا ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ کو علم ہے؟ کیا ہمیں یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے اللہ کا ادراک ضروری ہے؟ یہ سوال پوچھے گئے اس سے. اب دیکھیے اس نے ایک ایک کا جواب دیا ہے، بالکل اپنے منطقی اور فلسفیانہ انداز میں. مثلاً آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں اس کا وجود ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے حقیقت میں؟ کہ مجھے ادراک ہے اس کے جی. وجود کا، مجھے اس کی سمت، اس کی جہت معلوم ہے کہ وجود کیا ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھے جیتی صاحب آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، آپ کہیں گے ہاں ہاں. اتنا قد ہے، اتنا وزن ہے، اتنی ایسی شکل ہے ان کی، عموماً اس قسم کا لباس پہنتے ہیں. تو ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کا وجود ہے. کیا یہ بات آپ اللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ جی. تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا ہے کہ نفی کے پیرائے میں ہمیشہ جواب دو. یہ کہو کہ یہ کہنا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے غلط ہے. سبحان اللہ. اب اس کا وجود ہے نا، کیونکہ آپ کو تو ادراک ہی نہیں اس کے وجود کا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ اگر کوئی آپ سے شخص اللہ ہے تو آپ کہیں گے ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ ہو. دوسری بات، اللہ عالم ہے اپنے آپ کو، تو وہ کہتا ہے نا. جی ہاں، جی ہاں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے اللہ عالم ہے، تو میں اگر کہوں گا کہ ہاں وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں جانتا ہوں اس کے علم کو. اس میں بھی احتیاط کرو، یہ کہہ دو کہ وہ بے خبر نہیں ہے، جی ہاں. وہ لا علم نہیں ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جب آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو، سننے والے کو اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں مجھے تو اس کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے، اس کی وسعت کا، اس کی بلندگی کا، اس کی، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اپوزٹ صحیح نہیں ہے. تیسری بات، ہم اکثر کہتے ہیں اللہ ایک ہے. کیا ایسا کہنا چاہیے؟ جی ہاں. نہیں. اللہ. ارسطو کہتا نہیں، اچھا. ایسا نہ کہو، بلکہ کہو کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے.
صحیح فرمایا. لیکن میں یہ بات اس لیے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ابھی گفتگو سے کہ اس کی ذات میں تغیر نہیں ہے، اور جب ہاں تغیر نہیں ہے تو وہ واحد ہونے کا اس کی ثبوت ہے. واحد، ہاں احد اور واحد. دیکھیے یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھو نا، ایک جو ہے جس کو ہم گنتی میں استعمال کرتے جی ہیں ہاں، صحیح فرمایا. یہاں میری اس رائے میں نہیں. آپ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ایک کا ہاف بھی ہوتا ہے، 1/4 بھی ہوتا ہے. اور یہی تو یہ کہتے ہیں، تثلیث کے قائل کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں وہ ایک ہے، جی لیکن جی، وہ 3 حصوں میں ایک ہے. صحیح 1/3، 1/3، 1/3. صحیح فرمایا. ان کو آپ جمع کر دو گے تو ایک بن جائے گا. صحیح. تو ارسطو نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوفون احد نہیں ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی ہاں ہو ہی جی ہاں. نہیں سکتا جی. تو اس لیے اب آگے وہ ایک پوائنٹ پہ آتا ہے. آپ کو موور تو ہے وہ جی ہاں. جس نے ہر چیز کو تحریک دی ہے، جس نے مادے سے شکل بنائی ہے، سبحان اللہ. جس نے مادے کو صلاحیت دی ہے. سبحان اللہ. مادہ، اب آپ دیکھیے ذرا یہ باریکیاں دیکھیے، چونکہ یہ اس نے فصلیں بھی دیکھی تھی اگتی بھی، اور یہ جانور بھی دیکھے تھے. اس مادے میں صلاحیت، اس کی اندازہ کہ مادے کی جو صلاحیت ہے، کیونکہ یہ بعد میں دنیا 19ویں صدی میں، بلکہ اسی کے دور میں تھوڑا سا بعد میں ایپیکیوریس نے یہ اس کو چیلنج کیا، تو مادے کو لوگوں نے اوپر لے آئے کہ مادہ ہی دراصل ہے. لیکن یہاں پہ ارسطو سوال یہ پوچھتا ہے کہ مادے میں یہ جو صلاحیت ہے، اس قدر صلاحیت ہے. ایک چھوٹا سا، یہ میری مثال ہے، ارسطو کی نہیں ہے، جی ہاں. ایک چھوٹا سا آپ لے لیں گراؤنڈ، اس میں ایک جگہ مرچوں کے بیج ڈال دیں، ایک جگہ گلاب کے پھول قلم لگا دیں. مختلف چھوٹے سے ایریا میں مختلف آپ یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں وہ ڈال دیں. ایک ہی مٹی ہے، جی ہاں. پانی بھی صحیح. ایک ہی طرح کا ہے، لیکن جب وہ پودا نکلے گا، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ اس قدر مختلف ہوگا. تو یہ صلاحیت جو ہے ایک ہی مادے میں کہ کس بیج کو کیا دینا ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ خدا اللہ یہ تعالیٰ. ہے جی. یہ اچھا، مادے سے شکل بنائی، مادے کو صلاحیت دی، اور پھر مادے کو جو ایک حقیقت کے روپ میں آج ہمارے فلاسفر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی نے بخشا ہے. ورنہ یہ مادہ تو دھواں بن کے اڑ بھی سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے. تو مادے کو شکل دینا، جس کو تاکہ ہم اس کو مادہ کہہ سکیں. گیس کو ہم مادہ نہیں کہتے، جی ہاں. اس کی بھی ایگزسٹنس ہے. جب گاڑی کے پہیوں میں ڈالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی وجود ہے، لیکن چونکہ نظر نہیں آتا ہمیں، تو اس لیے ہم اس کو جو تعریف کرتے ہیں عموماً عام طور پہ ٹھوس ہے، مائع ہے، اور گیس کی صورت ہے. یہ جو فزکس میں ہم یہ جی ہاں. جی کیمسٹری ہاں. بھی استعمال کرتے ہیں، یہ تمام مختلف اشکال ہیں، اور یہ اشکال اسی نے دی ہیں. تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ آپ کے لیے اس نے دیا ہے، یہ میرا کنکلوڈنگ ریمارک ہے اس کے بارے میں، اور یورپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمارے لوگوں نے کوشش کی تھی مسلمانوں کو سمجھانے کی، لیکن وہ شاید کہیں کوتاہی ہم سے رہ گئی. وہ یہ ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے جو وہ اسی کی طرح مستحکم ہے. یہ نظام ایسا ہے کہ جس میں آپ کو جو صلاحیتیں اس نے دی ہیں اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مرہون منت نہیں ہے،
آپ نے اگر یہ دنیا خوبصورت بنا لی تو آپ کے لیے بہتری ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اگر اپنے لیے یہ دنیا اپنے لیے جہنم بنا لی ہے تو اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ پہ ہے کہ نظام جو اس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پورا کائنات کا، وہ ایک ایک ذرہ اپنی جگہ نہیں بدلتا، نہیں ہلتا. وہ جو اس کو جس طرح جنریٹ کیا گیا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں پروگرام کیا گیا ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے. تو یہ تمام ضابطے صرف اس نے دوسرے مظاہر فطرت کے لیے نہیں بنائے بلکہ انسان کے لیے بھی بنائے ہیں. تو اس میں ہم بعد میں یہ تمام چیزوں کو اگر آپ مذہبی یا شرع کی روح سے دیکھیں تو یہ تمام اسٹرکچر جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے اس کے جوابات. لیکن آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. آج ہم صرف اس بات پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا تخلیق کی ہے تو اس میں جو نظام قائم کیا ہے وہ نظام کسی بھی تغیر کا، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کا نظام بدل جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ میں اگر آپ وہ جذبات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو انسان میں ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھ رہے ہوں گے. دیکھو یہ کام کرو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تم سے، وہ استعارن ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے، بہت ہی مبرہ ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے اس کا لب لباب جو ہے ارسطو کے نظریہ خدا کا، وہ وہی جو میں نے عرض کیا، ایبسولوٹ سیلف کانشسنس. یہ ہے اس کا. اگر آپ وجود کو سمجھ سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس نے ایبسولوٹ کہہ کے اس کو فائنل کر دیا ہے. اور سیلف کانشسنس کہ سوائے اس کے اس کو اور کوئی نہیں جانتا. اب وہ کرتا کیا ہے؟ اٹرنل سیلف کنٹمپلیشن. یعنی ذرا مشکل لفظ ہے صاحب، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کرتا ہوں. اٹرنل کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اس کی منزل نہیں، وہ ایک تواتر کے ساتھ متواتر ایک چیز چلتی رہتی ہے. کنٹمپلیٹ کہتے ہیں سوچنے کو، کسی چیز کے نہ صرف سوچنے کو تو تھنکنگ کہتے ہیں. کنٹمپلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اور اب آگے کیا بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. تو سیلف کنٹمپلیشن اپنی آہستہ آہستہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا سیلف ریویلیشن، وہ کیونکہ اعلیٰ ترین چیز جو ہوتی ہے وہ پھر وہی کہ پرفیکٹ تھاٹ کمز فرام پرفیکٹ تھنگس. سبحان اللہ. اعلیٰ ترین خیال اور فکر کا جو سورس ہوتا ہے، کا منبع ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ کے علاوہ اور نہیں سوچ سکتا. آبشار سے جو پانی آئے گا وہ نیچے سے نہیں آئے گا، وہ اوپر سے نیچے گرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو ایز پرائم موور، ایز مسبب الاسباب، غیر مرئی، اور اس گنتی میں، اس ترازو میں مت تولیے جس میں ہم اپنے لین دین اور اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو بس وہی رکھیے ذہن میں کہ کہیں ضرب تقسیم نہ کریں. ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 9ویں 10ویں 11ویں بلکہ مامون کے دور تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہ اقبال نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے اپنے ابلیس کے مجلس شورا میں کہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی ذات کا عین حصہ ہیں یا اس سے الگ ہیں. اس کو سب سے پہلے نفی کرنے والا ارسطو ہے. ارسطو سے پہلے میرا خیال کسی نے یہ سوال اٹھایا ہی نہیں تھا کہ جب آپ اس کی صفات کو اس سے علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ ہے کیا. پھر وہ آپ کو لگے گا کہ کبھی یہ کرتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی اس میں یہ چیز ہے، کبھی اس میں یہ چیز ہے. نہیں، یہ ہر اس قوت کا پرتو ہے جو اس میں بیک وقت موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ سوال آئے گا ایک
میں یہ میرا لاسٹ کامنٹ ہے، ذرا سن لیجئے. ہمارے اکثر لوگ یہ پوچھیں گے سوال آپ سے جی کہ قہار اور رحیم جی ہاں کیا یہ ہمارے نزدیک یہ متضاد صفتیں ہیں؟ ایک ہی جگہ قائم ہو سکتی ہیں، قائم رہ سکتی ہیں؟ اگر رہ سکتی ہیں تو کیسے؟ بالکل ایسی مثال لیجئے کہ ایک ہیرا دریافت کیا ہے ایک شخص نے، جوہری نے. جی اب اس کو اس نے تراشنے کے لیے اس پہ پتھر مارا، اس پہ ایک ہتھوڑا ضرب لگائی ہے اس نے اس پہ. وہ ضرب اس کے نزدیک قہر ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ رحم ہے، وہ اس کی خوبصورتی اجاگر کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ذرا غور کیجئے ان لفظوں پہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ. کہتے ہیں یار رحمان رحیم اور وہ یوم الدین والے دن بھی، یہ اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کا بالکل وہی تعلق ہے جو میں نے آپ کے یہ جوہری کی مثال دی. تو کوئی صفت اس کی ایک دوسرے سے الجھ نہیں رہی، ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے. یہ ارسطو نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ نے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں، اگر آپ سے کو پوچھے تو آپ نفی میں جواب دیں اس کا کہ میاں جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ علم الکلام والوں کے ہاتھ میں جب یہ ارسطو کا فلسفہ آیا تو ہمارے مسلمان فلاسفروں نے اور اسکالرز نے کہا کہ یہ انسانیت کا فرسٹ ٹیچر تھا. اس کو استاد الاول کا انہوں نے خطاب دیا. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پہ جو بہترین، اگر آپ آج وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کو پچھلے سال ہی شاید پبلش ہوئی ہے. اس پہ جو بہترین کامنٹری ہے وہ ابن رشد کی ہے ارسطو کے کام پہ. اور مسلمان حکماء نے، مسلمان فلاسفروں نے اس کا بہت استعمال کیا ہے، خاص طور پہ اس کے استعارے جو ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفات، اس کی ذات کیا ہے. اور معتزلہ کو بھی اس نے متاثر کیا. بہت سے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے بعد میں یہ سوال اٹھائے کہ کیا یہ واقعی ارسطو کے خیالات تھے یا پلاٹونس کے خیالات تھے. تو پلاٹونس چونکہ الیگزینڈریا میں تھا، قریب تھا مسلم ورلڈ کے، تو کچھ لوگوں نے اس کو افلاطون کے ساتھ کر دیا بالکل منطبق. لیکن یہ سارے مفروضے ہیں، کیونکہ ارسطو اگر آج دنیا میں اپنی موجودہ حالت میں یا اپنی خیالات اور فکر کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ زندہ ہے تو اس میں اندلس کے مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ اس کی کتابیں ناپید ہو چکی تھیں. انہوں نے نکالیں، عربی میں ترجمے کیے، کامنٹریز لکھی، وہی پھر بعد میں لاطینی میں ترجمے ہوئے، وہی پھر بعد میں یونانی میں ترجمے ہوئے. تو ارسطو کو ایک طرح سے نئی زندگی دینے والے لوگ جو تھے وہ اندلس کے مسلمان تھے. میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی فکر جو ہے وہی جس کی طرف ہم نے اپنے لیکچرز کے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ توحید ہر ثقافت میں، ہر ملک میں، اور یقین مانیے میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ چراغ ہے، روشن رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر اس کی روشنی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ بہت لائٹ ہے، یہ گلو کر رہی ہے، یہ تھوڑی سی مدھم ہے، یہ ایسی ہے. اور اسی طرح جب ہم صفات اس کی دیکھتے ہیں تو اس کو اکائیوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک شخص لمبا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، تو کیا یہ ایک ہی بات نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، تو کیا یہ مختلف خصوصیات ہیں؟ نہیں، کہ آپ ایک ہی انسان کو بیان کر رہے ہیں.
تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ عزیز الحکیم ہے، وہ جبار ہے، وہ رحمان ہے، کیا کیا اس کی بیان کرے انسان صفت، تو وہ ایک ہے. سبحان اللہ. صفتوں کو اس سے الگ کر کے نہ سوچیے. اور یہ زینہ سب سے پہلے ہمیں جس نے دکھایا وہ ارسطو تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے سمندر میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے قارئین کرام سے اس پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین کرام سے اجازت چاہوں گا. یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کی بہت زیادہ ضد تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کو تھوڑا لمبا کرو اور بہت زیادہ وقت. ہم نے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کر کے آج کے پروگرام کا ٹائم بڑھایا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے کو اپنی شفقت سے اتنا زیادہ ٹائم عطا فرمایا. اور ہم آئندہ بھی اگلے پروگراموں میں بھی ڈاکٹر صاحب کے علم کے سمندر سے مستفید ہوتے رہیں گے. اگلے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک یعنی کہ میں اپنے ناظرین کرام کو دعوت دوں گا ڈاکٹر صاحب کی نظر سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے ذہنی تو آپ ضرور ہمیں ہمارے میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس سوال کو لکھیں اور ہم ڈاکٹر صاحب کو پیش کریں گے اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب بھی دیں گے. اس کے ساتھ میں اس سلسلے کو قائم رکھنے کی بہت نیت رکھتا ہوں اور میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین کرام کو کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں. ہمارا اگلا پروگرام ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ اگلے پروگرام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تعارف کرائیں. جی آپ بتائیے نا. آپ نے اگر وہ پروگرام کرنا ہے روح کے بارے میں. جی ہاں. ہمارے ناظرین کی طرف سے بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیکچرز کے پر سوالات آئے کہ بھئی روح جو ہے وہ کیا ہے تو اور اس کا فلسفے میں کہاں سے اس کی تعارف شروع ہوا اور کہاں تک. لیکن مجھے ایک خاص طور پر میں اپنے ناظرین کو بتانا چلوں کہ امام غزالی نے جو روح کی تعریف کری انہوں نے بتایا کہ بھئی روح وہ ایک چیز ہے جس پہ خاموشی ہے. جی بہت لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں تک آپ نہ جائیے. لیکن اس کو امام غزالی نے کئی چیزوں پہ خاموشی اختیار کی, کئی چیزوں پہ انہوں نے اپنے طور پہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی. ایک چیز جس نے مسلم دنیا کو ڈیوائیڈ لٹرلی کیا ہوا ہے دو حصوں میں کہ جو چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسباب. جی ہاں. مثلاً یہ ہمارا ایک دانشور طبقہ غزالی کو بڑا اس پہ تنقید کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آگ کا جلانا اس کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. اچھا جی. یہ ایک موضوع ایسا ہے جس پہ اگر آپ چاہیں تو ہم پروگرام کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ارسطو سے ناانصافی ہو جائے گی. ہاں اس پروگرام کو ہم اگلے حصے میں رکھتے ہیں اور آج کا پروگرام ہم ارسطو کے نام پہ رکھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے نام پہ رکھتے ہیں. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں ہم کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے سمندر سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمیں عطا ہو. اور بہت شکریہ ناظرین و کرام, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی خدا حافظ. ناظرین کرام, منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.